बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। ब्लूम ग्रामर स्कूल के तदरीसी नेटवर्क से हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर। आइए आज हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं। आज उर्दू अदब बराए जमात छठम सबक नंबर 1, सबक नंबर 19। सबक का नाम है इस्लामी ममालिक की तंजीम। सबसे पहले हम पढ़ाई करेंगे। सबक नंबर 19 इस्लामी ममालिक की तंजीम की पढ़ाई को हमने 2 हिस्सों में तकसीम किया है। हिस्सा अव्वल, जी बेटा आज हम हिस्सा अव्वल पढ़ेंगे। हिस्सा अव्वल में सफ़ा नंबर 97, सफ़ा नंबर 98 मुसलमान कौम दुनिया की देश इस तंजीम के रुकन हैं तक पढ़ेंगे। बेटा पढ़ाई शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ ज़रूरी बातें बताना चाहती हूँ, ताकि जब आप अपना सबक या अपने तदरीसी अमल को सुने तो उसमें आपके पास इन चीज़ों का, आपसे तदरीसी मवाद से मुताल्लिक़ जो भी आपकी चीज़ें हैं वो आपके पास हों। सबसे पहले आपके पास दरसी किताब का होना लाजमी है। आपके पास नोटबुक हो ताकि आपको सबक की पढ़ाई के दौरान जो भी अहम नकात बताए जाते हैं आप उनको नोट कर सकें। सबक का नाम अपनी नोटबुक पर ज़रूर तहरीर कीजिएगा। उसके साथ साथ आपने तारीख़ और दिन भी ज़रूर लिखना है। हाशिया ज़रूर लगाएं, गैर ज़रूरी तफसीलात से गुरेज़ करें और जो भी आप अपना काम अहम नकात अपनी नोटबुक पर नोट करेंगे उसे आपने नीट और साफ़ सुथरा लिखना है। जी बेटा आए हम अपनी पढ़ाई का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम सबक के नाम को देखते हैं, इस्लामी ममालिक की तंजीम। बाकायदा पढ़ाई शुरू करने से पहले हम अपने सबक का कुछ जायज़ा लेते हैं कि इस्लामी ममालिक की तंजीम इस लफ्ज़ का मफ़हूम क्या है। इस्लामी ममालिक की तंजीम यानी इस तंजीम में, तंजीम का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, इंग्लिश में हम इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं कि इस तंजीम में सिर्फ वही मुल्क शामिल होंगे जो कि मुसलमान हैं, जिनका मज़हब इस्लाम है। यानी वो ममालिक जहाँ पर लोगों की कसीर तादाद इस्लाम से ताल्लुक़ रखती है, वहाँ की बरसर इक़्तिदार शख्सियात जो हैं वो मुसलमान हैं। बेटा आपको पता है, आप जानते हैं कि हमारे मज़हब इस्लाम के अलावा और दूसरे मज़ाहिब से भी दुनिया भर में लोग ताल्लुक़ रखते हैं, जैसे ईसाई मज़हब, हिंदू मज़हब, यहूदी मज़हब, सिख मज़हब, बुद्ध मत मज़हब। तो ये तंजीम एक प्लेटफॉर्म सिर्फ मुसलमानों के लिए है। इस तंजीम को बनाने का कुछ मकासद थे कि मुसलमानों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए जहाँ पर वो अपने मसाइल के लिए आवाज़ बुलंद कर सकें। जो मुसलमान ममालिक या जो मुसलमान मुक़्तदर शख्सियात ताकत रखती हैं वो उन मुसलमानों की, कमज़ोर मुसलमानों की या जिन मुसलमानों के मसाइल ज़्यादा हैं उनकी आवाज़ बने और उस प्लेटफॉर्म से मुसलमानों के मसाइल के लिए कोई ना कोई हल निकाला जाए। तो सबसे पहले इस तंजीम को कायम करने की तजवीज़ सऊदी हुक्मरान शाह अब्दुल अज़ीज़ ने पेश की। ये 1926 का साल था। इसका पहला इजलास जो था वो मक्का मुकर्रमा में हुआ। दूसरा इजलास 1931 में हुआ। उसके बाद इस तंजीम के बारे में कोई ख़ास सरबराहान ममलकत या मुक़्तदर शख्सियत के लिए काम करने के अमल में सुस्ती और कुछ ऐसे मसाइल की वजह से, तवज्जो ना देने की वजह से ये तंजीम गैर फ़ाल हो गई। फिर दोबारा 1965 में इस तंजीम को दोबारा कायम किया गया और उसके बाद से लेकर अब तक ये तंजीम मुसलमानों के लिए एक अहम हैसियत रखती है। इस तंजीम के रुकन मुल्कों में शामिल सिर्फ इस्लामी मुल्क ही शामिल हो सकते हैं। यानी इस तंजीम में जो मुल्क इस तंजीम का मेंबर बन सकता है, इस तंजीम का रुकन बन सकता है, वो सिर्फ इस्लामी हो।
آپ تو بیٹا جانتے ہیں کہ ہمارا مذہب اسلام امت کے اتحاد پر کتنا زور دیتا ہے۔ اگر ہم قرآن پاک کے حوالے سے دیکھیں تو قرآن پاک میں ایک بڑی مشہور آیت وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو اور آپس میں تفرقے میں نہ پڑو، یعنی لڑائی جھگڑے سے، آپس کے فساد سے گریز کریں۔ آپس میں لڑائی جھگڑا یا فساد یا انتشار سے ہم کمزور ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم حدیث کا حوالہ دیتے ہیں، حدیث تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسلم امہ کو ایک واحد جسم کی طرح کہا ہے کہ مسلمان جسم واحد کی طرح ہے۔ اگر جسم کے میں سے کسی ایک اعضاء کو کوئی بیماری درپیش ہوتی ہے تو سارا جسم اس بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مسلمان، چاہے وہ افریقہ میں رہتے ہوں، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہوں، اس ایک مسلمان کا مسئلہ ہم ساری دنیا کے مسلمانوں کا مسئلہ ہونا چاہیے۔ یہ تھا مختصر جائزہ اس تنظیم کے حوالے سے۔ آئیے اب ہم باقاعدہ اپنی پڑھائی کا آغاز کرتے ہیں۔ پڑھائی کے دوران آپ کو کچھ مشکل الفاظ جو آپ فرسٹ ٹائم دیکھیں گے یا پہلی دفعہ ان کو آپ پڑھیں گے، ان کے مشکل مفہوم یا مشکل الفاظ وہ آپ کو اسی صورت میں آپ کے لیے آسان ہوں گے جب آپ ان کو معنی جانیں گے۔ تو میں آپ کو پہلے بھی بتاتی ہوں کہ بیٹا جب آپ لوگوں کو کوئی ایسا مشکل لفظ لگتا ہے جس کو پڑھنے میں، جس کے تلفظ میں آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہو، تو آپ اس کی بار بار مشق کریں۔ اعراب کی مدد سے بھی لفظ کے تلفظ کو آسانی ادا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 141 میں اسی سبق سے متعلق کچھ مشکل الفاظ کے معنی دیے گئے ہیں، آپ وہاں سے مدد لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے مشکل الفاظ جو آپ کے صفحہ نمبر 141 میں موجود نہیں ہوں گے، آپ کے سبق میں شامل ہیں، تو آپ ان کو اردو لغت سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ کیونکہ جب تک آپ مشکل الفاظ کے معنی و مفہوم یا سبق کا مفہوم اچھی طرح نہیں سمجھیں گے تو آپ کو کبھی بھی اس سبق کا صحیح طرح سمجھ نہیں آئے گی، آپ اس کی ایکسرسائز، اس کی مشق صحیح طریقے سے نہیں کر سکیں گے۔ لہٰذا اپنے سبق پر عبور حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے سبق کے مشکل الفاظ، اس کی پڑھائی، اس کے تلفظ، اس کی املاء پر ضرور توجہ دیں، اور یہ چیزیں اسی صورت ممکن ہو سکتی ہیں جب آپ اپنی املاء کو بہتر کریں گے، جب ہم مشکل الفاظ کے معنی کو خود سے تلاش کریں گے اور ان کو بار بار اپنی مشق میں شامل کریں گے۔ جی یہ تو تھی مشکل الفاظ کے متعلق ہدایت۔ آئیں اپنی پڑھائی کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سر فہرست کچھ الفاظ آپ کو گرین لائن میں یعنی سبز لائن میں نظر آئیں گے، جو بلیک رائٹنگ میں لکھے ہوئے ہیں، وہ ہے نیک فال۔ سب سے پہلا ورڈ کیا ہے؟ نیک فال۔ دوسرا ورڈ ہے فقدان، دوسرا لفظ کیا ہے؟ فقدان۔ اس کے بعد نیکسٹ لفظ ہے تنازع۔ اس سے بعد نیکسٹ اگلا مشکل لفظ ذخائر۔ اس کے بعد نیکسٹ مشکل لفظ مقتدر۔ اس کے بعد نیکسٹ تاکید۔ سب سے آخر میں ہے اثر نو۔ ان الفاظ کے معنی کا جائزہ تو ہم بعد میں لیں گے، پہلے ہم اپنی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ مسلمان قوم دنیا کی واحد قوم ہے جو ایک کلمے سے بندھی ہوئی ہے، ایک خدا، ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک کتاب کے ماننے والوں کو ہمیشہ سے ایک ہی قوم بننے کی تاکید کی گئی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشگر۔ یعنی مسلمان قوم جو ہے، ان لائنوں کا مفہوم ہے کہ مسلمان قوم جو ہے وہ دنیا کی واحد قوم ہے جو ایک کلمے، ایک خدا، ایک رسول اور ایک کتاب پر ایمان رکھتی ہے۔
علامہ اقبال نے اپنے شعر میں بھی مسلمانوں کے اسی اتحاد کا ذکر کیا ہے کہ سب مسلمان دریائے نیل، یہ ایک دریا ہے جو اسلامی ملک مصر میں واقع ہے، کہ دریائے نیل کے ساحل سے لے کر ساحل دریا کا کنارہ، اس سے لے کر تاب خاک کاشگر چین میں ایک شہر کا نام ہے، اور نیل سے لے کر کاشگر تک ہزاروں میل کا فاصلہ بنتا ہے، یعنی نیل کے ساحل سے لے کر نیل کے کنارے سے لے کر کاشگر کی سرزمین تک جو بھی مسلمان دنیا کے جہاں پہ بھی آباد ہے، حرم سے یہاں مراد خانہ کعبہ ہے، مقدس جگہ، مذہبی لحاظ سے ہمارے لیے بہت ہی زیادہ پاک اور مقدس، ہم اسی مسجد کی طرف، مسجد الحرام کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو اس کی نگہبانی، پاسبانی کا مطلب کیا ہے؟ نگہبانی کرنا، کہ دنیا کے سب مسلمانوں کی سوچ اور خیال اگر دنیا کے کہیں پہ بھی کسی جگہ پہ کسی بھی طرح سے کسی مسلمان کی ضرورت پڑتی ہے مدد کی، تو وہ اس مدد کے لیے حاضر ہو۔ اور یہاں پہ علامہ اقبال نے مسلمانوں کو یہ کہا ہے کہ مسلمان حرم کی نگہبانی کے لیے بھی، چاہے وہ دنیا میں کسی بھی کونے میں، چاہے، اس لیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بہت دور ہے وہاں سے، لیکن ان کی نیت وہ ہونی چاہیے کہ وہ اس کی نگہبانی کے لیے ہر وقت ہر دم تیار ہوں۔ اب آتے ہیں اس تنظیم کا قیام کے پیراگراف کی طرف۔ 20ویں صدی کے آغاز اور پہلی جنگ عظیم کے بعد اسلامی ممالک کے اتحاد کی اشد ضرورت محسوس کی گئی۔ کچھ مشکل الفاظ جن کی ادائیگی، جن کے تلفظ میں آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، جیسے میں آپ کے ساتھ پڑھ رہی ہوں ایسے آپ بھی ان تلفظ کو بار بار دہرائیں تاکہ آپ اس کو اچھے طریقے سے اپنی پڑھائی میں عبور حاصل کرنے کے لیے صحیح طریقے سے پڑھ سکیں اس کو۔ اس لائن میں مشکل ترین لفظ اشد، اس اتحاد، اس کے بعد نیکسٹ لائن ہے، اس اتحاد کے مقصد کے حصول کے لیے اسلامی کانفرنس کی تنظیم کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ اس تنظیم کے قیام کی تجویز سعودی حکمران شاہ عبد العزیز نے پیش کی تھی، اور اس کا پہلا اجلاس 1926 یعنی 1926 میں مکہ مکرمہ میں بلایا گیا۔ دوسرا اجلاس 1931 میں ہوا اور بیت المقدس کو اسلامی تنظیم کا صدر دفتر بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ بعض وجوہات کی بنا پر یہ تنظیم زیادہ عرصے تک متحرک اور فعال نہ رہ سکی، تاہم 1965 میں حج کے مبارک موقع پر 35 یعنی 35 اسلامی ممالک کی 165 انگلش میں ہم ان نمبرز کو کیسے پڑھیں گے، 165 مقتدر شخصیات نے اس تنظیم یعنی اسلامی ممالک کی تنظیم OIC، یہاں پہ آپ کو اپنے بک کے سب سے نیچے اگر آپ دیکھیں گے 97 جہاں پر بک کا پیج نمبر لکھا ہوا ہے وہاں پہ اس کی ایبریویشنز ان لیٹرز کی دی ہوئی ہے، آپ وہاں سے آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز یہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ ایک آرگنائزیشن آف اسلامک کوپریشن بھی اس کو کہتے ہیں۔ تو دونوں نام آپ نے یاد رکھنے ہیں کہ OIC سے مخفف جو ہے وہ کیا بنتا ہے، آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز کو اثر نو قائم کیا، اور یہ طے ہوا کہ اس تنظیم میں اسلامی ممالک کے سربراہوں کو بھی شامل کیا جائے تاکہ عالم اسلام کے باہمی اختلافات کے حل اور علاقائی تنازعات کا جائزہ لیا جا سکے۔ اسی دور میں مصر، شام، اردن جیسے اسلامی ممالک اسرائیل کی اور پاکستان اپنے ہمسایہ ملک بھارت کی جارحیت کا نشانہ بن چکے تھے۔ عراق اور ایران کے تنازع کے ساتھ ساتھ قبرص کا مسئلہ بھی درپیش تھا، چنانچہ مکہ مکرمہ میں ہونے والا یہ اجلاس پوری مسلم امہ کے لیے نیک فعال ثابت ہوا۔ جی بیٹا، اس پیراگراف کی پڑھائی ہماری مکمل ہوئی ہے۔ اس میں ہم نے اس تنظیم کا 2 دفعہ قیام، ہمیں اس بات میں جس بات کا معلوم ہوا ہے کہ اس تنظیم کا قیام سب سے پہلے 1926 میں ہوا، اس کا پہلا اجلاس مکہ مکرمہ میں ہوا، دوسرا اجلاس 1931 میں ہوا، اور اس کے بعد کچھ وجوہات کی بنا پر یہ
جو تنظیم تھی یہ غیر فعال ہو گئی، متحرک نہ رہی، اس نے اپنے پلیٹ فارم سے لوگوں مسلمان قوم کے لیے کام کرنا چھوڑ دیا۔ لیکن پھر دوبارہ 1965 میں اس تنظیم کو دوبارہ فعال بنانے کے لیے سوچا گیا اور اس میں فیصلہ کیا گیا کہ نہیں، یہ اشد ضرورت ہے، بہت ضروری ہے کہ مسلمانوں کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے جس پر ہم ان کے مسائل کو اجاگر کر سکیں، ان کے مسائل کے حل کے لیے کوئی نہ کوئی بندوبست کیا جائے۔ کیونکہ اس زمانے میں جب 1965 میں دوبارہ اس تنظیم کو فعال بنانے کے لیے کوشش کی گئی تو اس زمانے میں بھی مسلمان قومیں، مسلمان ملک کچھ آپس کے مسائل کا شکار تھے اور کچھ علاقائی تنازعات کا بھی شکار تھے۔ اس کے علاوہ کچھ ہمسایہ غیر مسلم ملکوں جیسے 1965 پاکستان کی پاک بھارت جنگ آپ بہت مشہور ہے، 6 ستمبر کو ہم یوم دفاع اسی سلسلے میں مناتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایران اور عراق کے تنازع کا بھی ذکر ہے، قبرص ایک جزیرہ ہے اس کا بھی بہت زیادہ مسئلہ تھا، ترکی اور یونان کے درمیان اس کا اکثر و بیشتر اس جزیرے کا مسئلہ درپیش تھا۔ چنانچہ مکہ مکرمہ میں جو اجلاس ہوا اس اجلاس میں مسلم امہ کے لیے یہ کیا گیا فیصلہ جو ہے ان کے لیے اچھا شگون ثابت ہوا، ان کے لیے اچھا ہوا کہ اس تنظیم کا قیام بالآخر عمل میں آ گیا۔ جی بیٹا یہاں پہ اس پیج نمبر 97 یعنی اس پیج صفحہ نمبر 97 کی پڑھائی مکمل ہوئی ہے۔ اب نیکسٹ پیج پہ آپ جائیں گے، نیکسٹ پیج ہے آپ کا 97۔ جی بیٹا آپ سب نے یہ پیج 98 اوپن کر لیا ہوگا۔ 90 پیج کا ریڈنگ کا سٹارٹ۔ دنیا میں پائے جانے والے مسلم ممالک کے اتحاد کے لیے کوششیں جاری تھیں، یعنی یہ جو آپ نے پڑھا ہے ابھی کہ 1965 میں اس تنظیم کو دوبارہ فعال کرنے کے لیے کوششیں ہو رہی تھیں، تنظیم کا قیام عمل میں آنے والا تھا۔ تو اسی دوران ایک بہت ہی غیر معمولی ثانیہ پیش آیا۔ اگست 1969 میں یہودیوں نے مقبوضہ بیت المقدس کی بھی ہمارے مذہب کے حوالے سے ایک بہت ہی متبرک حیثیت ہے۔ اس میں مسجد اقصی قبلہ اول واقعہ ہے جس کی طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس کو آگ لگانے کی شرمناک حرکت کی۔ اس المناک سانحے نے پورے عالم اسلام کو غم و غصے کی کیفیت میں مبتلا کر دیا، پورے عالم اسلام کو غم و غصے کی کیفیت میں مبتلا کر دیا۔ چنانچہ مسلمانوں میں یہ احساس شدت اختیار کر گیا کہ دنیا کے تمام مسلم ممالک کا ایک پلیٹ فارم پر متحد اور یکجا ہونا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ جو مسجد اقصی کے آگ لگانے کا جو غیر معمولی سانحہ تھا، اس واقعہ سے مسلمان قوم اور ایک دوسرے کے قریب ہو گئے اور اس تنظیم کے قیام کا عمل میں آ گیا، اس تنظیم کے قیام کو عمل میں لے آئے۔ اس کے بعد نیکسٹ پیراگراف ہے 1969 میں مراکش کے شہر رباط میں مراکش کے شاہ حسین کی صدارت میں اسلامی ممالک کی تنظیم کا پہلا اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں 24 اسلامی ممالک کے سربراہ شریک ہوئے تھے، اس لیے اس کانفرنس کو پہلی اسلامی سربراہی کانفرنس کہتے ہیں۔ اس تنظیم کا دوسرا اجلاس 1974 میں وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو کی صدارت میں لاہور پاکستان میں منعقد ہوا۔ پنجاب اسمبلی لاہور میں منعقد ہونے والے اس اجلاس میں 40 اسلامی ممالک نے شرکت کی۔ اب تک اس کانفرنس کے متعدد اجلاس منعقد ہو چکے ہوئے۔ اس پیراگراف میں ہم نے پڑھا ہے کہ مراکش کے شہر رباط میں 1969 میں جو مراکش کے صدر تھے شاہ حسین، ان کی زیر صدارت اس اسلامی ممالک کی تنظیم کا پہلا اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں 24 اسلامی ممالک یعنی 24 اسلامی ممالک کے جو صدر تھے، جو ان کے سربراہ تھے، جو ان کے پریزیڈنٹ تھے، وہ اس میں شامل ہوئے۔ اس کانفرنس کو پہلی اسلامی سربراہی کانفرنس بھی کہتے ہیں۔
اس کے بعد اس تنظیم کا دوسرا اجلاس 1974 یعنی 1974 میں وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو تھے اس ٹائم پہ پاکستان میں، ان کی صدارت میں پاکستان میں اس اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ اور یہ اجلاس کہاں پر منعقد ہوا؟ پنجاب اسمبلی ہال۔ اگر آپ مال روڈ پہ ٹریول کرتے ہیں، مال روڈ پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ پنجاب اسمبلی ہال، آپ نے پنجاب اسمبلی کی بلڈنگ دیکھی ہوگی، عمارت ہے وہاں پہ سامنے، تو وہاں پہ اس اجلاس اسلامی سربراہی دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس کے اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ اور اس اجلاس میں 40 اسلامی ممالک نے شرکت کی۔ پہلے میں کتنی شرکت کی تھی؟ 24 نے، اور اس کے بعد پھر 40 اسلامی ممالک نے۔ اب اس کے بعد وقتاً فوقتاً اس کانفرنس کے متعدد بہت زیادہ اجلاس ہو چکے ہیں۔ جی بیٹا، پہلے حصے کی پڑھائی آج کی ہماری مکمل ہوئی۔ آئیے ایک بار پھر ہم اپنے سبق کا جائزہ لیتے ہیں، چونکہ یہ تھوڑا سا سبق جو ہے وہ آپ نے تاریخوں کے حوالے سے اس کو یاد کرنا ہے، کچھ اس میں اسلامی ممالک کے سربراہان مملکت کے نام شامل ہیں، آپ نے ان ناموں کو یاد کرنا ہے۔ اور جب ہماری پڑھائی صفحہ نمبر 97 97 صفحہ نمبر 98 98 صفحہ نمبر 99 99 تک مکمل ہو جائے گی تو پھر ہم نے اس کا خلاصہ لکھنے کی بھی خود سے کوشش کرنی ہے۔ تو اس لیے آپ جتنا بھی آج آپ نے سبق پڑھا ہے اس سبق کو اچھے سے اہم نکات کے ساتھ آپ نے یاد رکھنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ اس میں سے جو بھی چیز آپ کو مشکل لگے آپ اس کو انڈر لائن کر لیں، یعنی اس کے نیچے چھوٹی سی لائن لگا لیں، اس سے اپنے کسی بڑے گھر کے بڑے بہن بھائی یا اپنے والدین سے مدد لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد آئیے ہم اہم نکات کی طرف چلتے ہیں۔ بیٹا اہم نکات سے پہلے ہم لوگ اس کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ جو سب سے پہلے آپ نے پیج نمبر 97 پہ کچھ معنی آپ نے کچھ الفاظ دیکھے تھے، ان الفاظ کے معنی پر ہم ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ تھا نیک فعال۔ سب سے پہلا لفظ کیا تھا؟ نیک فعال۔ اس کا مطلب ہے اچھا شگون۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جب آپ کہیں پہ بھی باہر جاتے ہیں یا کسی سے اپنی پیشین گوئی پریڈکشن کرواتے ہیں کہ آئندہ آنے والے حالات میں ہمارے ساتھ، تو اس میں ایک آپ نے دیکھا ہوگا طوطا فعال ہوتی ہے، وہاں پہ یہ لفظ اکثر یوز ہوتا ہے۔ تو آپ نے یہ لفظ پہلے کسی نہ کسی طرح سے سن لیا ہوگا، لیکن اس کی سپیلنگ، اس کی ہجے کس طرح سے ہیں وہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ کیا ہے؟ نیک فعال۔ لفظ کیا ہے؟ اس میں جو اردو کے حروف شامل ہیں وہ ہے فعل، فا، لام، فعال۔ نیک فعال اس کا مطلب ہے اچھا شگون۔ نیکسٹ لفظ ہے فقدان۔ فقدان، فے، کاف، دال، الف، نون، فقدان اس کا مطلب ہے کمی۔ اگلا لفظ ہے تنازع۔ تنازع کیا ہے؟ جھگڑا۔ اس کے معنی کیا ہے؟ جھگڑا، فساد، لڑائی۔ اس کے بعد نمبر 4 پہ ہے ذخائر۔ ذخائر لفظ ذخیرہ کی جمع ہے۔ کسی بھی چیز کو جب ہم زیادہ جمع کر لیتے ہیں یا اس چیز کو زیادہ جمع کرنا ہوتا ہے تو جہاں پر وہ چیز رکھی جاتی ہے اس کو گودام کہتے ہیں، اور وہ جو چیز کو زیادہ جمع کرنا ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کا ذخیرہ موجود ہے۔ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کپڑے کے گودام ہے، گندم کے گودام ہے، گندم کے ذخائر ہمارے پاس بہت وافر مقدار میں ہے، ہمارے پاس چینی کے ذخائر بہت زیادہ وافر مقدار میں ہے۔ اس طرح کے لفظ ہم لوگ اجناس کے لیے عام طور پہ سنتے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کا واحد کیا ہے؟ ذخیرہ۔ نمبر 5 پہ ہے مقتدر۔ مقتدر کا مطلب ہے اقتدار میں ہونا۔ کسی بھی شخصیت کا اقتدار میں ہونا، یعنی اس کو قدرت حاصل ہونا، اس کو طاقت حاصل ہونا۔ تو جو بھی پرسنالٹی، جیسے ہمارے ملک میں اس ٹائم پہ مقتدر شخصیت کون کون ہے؟ سب سے پہلے پریزیڈنٹ، صدر کا عہدہ ہے ہمارے عارف الوی کے پاس۔ دوسری مقتدر شخصیت ہمارے پاس وزیر اعظم پاکستان عمران خان ہے۔ اس کے بعد کہ یہ ہمارے ملک کی ایک مقتدر شخصیت ہیں کہ ان کے پاس ہمارے ملک کا اقتدار ہے۔ اس طرح سب ملکوں کے اپنے اپنے سربراہان، وزیر اعظم جو بھی عہدے متعین کیے گئے ہیں وہ سب اپنے ملکوں کے کیا ہیں؟ مقتدر شخصیت ہیں، یعنی ان کے پاس اپنے ملکوں کا اقتدار ہے، ان کے ہاتھوں میں اپنے ملک کا اقتدار ہے۔ نمبر 6 پہ آ جاتا ہے تاکید۔ تاکید کا مطلب ہوتا ہے کسی بات کو بار بار کہنا، کسی بات کو بار بار دہرانا، کسی بات کو بار بار کرنے کا کہنا، زور دینا۔
ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، لیکن آپ لوگ پڑھا ضرور کریں، ذہن نشین بے شک ابھی آپ ایک ہی کریں، لیکن آپ کے ذہن میں یہ بات ضرور ہو کہ تاکید کے اور بھی بہت سارے معنی ہو جاتے ہیں، جیسے زور دینا، بار بار کہنا، بار بار دہرانا۔ اس کے بعد نیکسٹ لفظ ہے نمبر 7 پہ اثر نو، اس کا مطلب ہے نئے سرے سے جائزہ لینا۔ فارسی زبان کا لفظ ہے اثر نو، نو سے نیا، سرے سے، بنیاد سے، یعنی نئے شروع سے دوبارہ سے اس کو دیکھنا، شروع سے دوبارہ اس کا جائزہ لینا۔ یہ تو ہو گئے بیٹا آج کے الفاظ معنی۔ اگر سبق کے باقی حصے میں جس کی آج ہم نے پڑھائی کی ہے اس میں اگر کوئی مشکل الفاظ ہیں آپ کے پاس یا جن کی سمجھ آپ کو نہیں آ رہی، مشکل الفاظ آپ کیسے لیتے ہیں؟ مشکل الفاظ کا یہی ہوتا ہے نا کہ جب آپ کسی لفظ کو پڑھتے ہیں تو لفظ کے جو معنی ہوتے ہیں وہ دو طرح سے آپ کے پاس آتے ہیں، یا تو اس لفظ کا مفہوم آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ کچھ لفظ کے مفہوم ہوتے ہیں صرف، اس کی تصویر نہیں ہوتی، اور کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جن کی تصویر ہوتی ہے، جب آپ اس کو بولتے ہو لفظ کے تو وہ فوراً سے آپ کے ذہن میں، اگر مفہوم والا لفظ ہے تو اس کے مفہوم آپ کے ذہن میں آ جائے گا، اگر تصویر والا لفظ ہے تو اس کی تصویر آپ کے ذہن میں بن جائے گی۔ جسے میں کہتی ہوں کرسی، فوراً سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کرسی کیا ہے۔ اس کے بعد ایسا لفظ جو صرف مفہوم بن رہا ہو، جسے میں کہتی ہوں محب وطن، تو محب وطن کا مفہوم ہے اپنے وطن سے محبت کرنے والا۔ اگر آپ کو اس لفظ کو بس پڑھتے ہی جا رہے ہیں، آپ کو اس کے لفظ کے معنی معلوم نہیں ہیں، تو آپ کبھی بھی اپنی پڑھائی میں اچھے نہیں ہیں، آپ کو سمجھ نہیں ہوگی اس پڑھائی کی کہ جو ہم نے پڑھا اس میں بتایا کیا جا رہا۔ آپ کسی بھی دوسرے سے یہ بات اچھے طریقے سے بتا نہیں سکتے کیونکہ آپ کو بیسیکلی اس کا مفہوم ہی سمجھ نہیں آیا۔ چلے یہ تو ہو گیا الفاظ معنی۔ آئیے اب اہم نکات کی طرف جاتے ہیں۔ اہم نکات میں یعنی جتنا سبق ہم نے پڑھا ہے اس میں اہم نکات کیا ہیں؟ سب سے پہلا ہے کہ اس تنظیم اسلامی ممالک ایک تنظیم ہے۔ اس تنظیم کا آغاز کب ہوا؟ 20ویں صدی، پہلی جنگ عظیم، کہ ابھی 20ویں صدی آج سے 100 سال پہلے کی بات ہے۔ کتنے یعنی آج کل ہمارے پاس جو تاریخ ہے وہ ہے 2020 اور یہ تقریباً اگر ہم پہلی جنگ عظیم کا ذکر کرتے ہیں تو پہلی جنگ عظیم جو ہے 1914 میں شروع ہوئی اور 1918 میں ختم ہوئی، اور 20ویں صدی کا شروع جو ہے وہ یہی جیسے ہم کاؤنٹنگ کرتے ہیں 1 2 3 4 5 6 اس طرح۔ نیکسٹ اس کے پاس اس کے قیام کی تجویز، یعنی یہ تجویز یہ آرا کس کی تھی؟ تو وہ تھے سعودی حکمران شاہ عبدالعزیز۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے بیٹا کہ جب اس تجویز پر عمل کر لیا گیا، اس کے قیام کا فیصلہ کر لیا گیا، تو پھر اس کے بعد اصل میں یہ تھی اسلامی ممالک کی تنظیم کہ سب مسلمان ایک جگہ پر اکٹھے ہوں۔ تو پھر ایک جگہ پر اکٹھے کب ہوئے؟ 1926 میں مکہ مکرمہ میں۔ اس کے بعد ان کا دوسرا اجلاس 1931 میں بیت المقدس میں ہوا، اور اسی اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ بیت المقدس کو صدر دفتر بنایا جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے جیسے پڑھا ہے کہ کچھ وجوہات کی بنا پر کچھ مقتدر جو لوگ تھے اسلامی ممالک کے، ان کی اپنی مصروفیت یا کہہ لیں یا ان کی عدم توجہی کی وجہ سے یہ تنظیم غیر فعال ہوگی۔ یہ تنظیم یعنی اس نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ اس کے کافی عرصے بعد اب آپ دیکھیں نا کہ پہلا اجلاس جو 1926 میں ہو رہا ہے، دوسرا اجلاس 1931 میں ہو رہا ہے، اور جب دوبارہ اس تنظیم کو اثر نو اس کو بنانے کا جائزہ لیا جا رہا ہے تو وہ 1965 کا سال ہے، 1965۔ اگر آپ انگلش میں ان ڈیجٹس کو، ان نمبرز کو پڑھتے ہیں تو 1926، 1926، 1931، 1931، 31۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ 1965 میں کافی بیچ میں گیپ آ جاتا ہے، کافی بیچ میں سال جو ہیں اگر آپ ان کو مائنس کر لیں 1931 میں 65 اور 35 کے کتنے سالوں کے بعد اس تنظیم کو دوبارہ اس کے اثر نو قیام کی بات کی گئی، اور پھر 1965 میں ابھی یہ جائزہ لے ہی رہے تھے۔ 1965 میں تو دوبارہ جائزہ لینے کی بات کی گئی ہے نا۔ تو اس دوران پاکستان میں آپ کو پتہ ہے انڈیا کے ساتھ جنگ شروع ہوگی 1965 میں، اور اپنے دوسرے اسلامی ملک اردن، مصر، شام کچھ اپنے مسائل کا شکار ہو گئے۔ اسی دوران
بات کرتے کرتے یا اس تنظیم کے بارے قیام کے لیے اثر نو جائزہ لیتے لیتے 1969 یعنی 1969 تک بات جا پہنچی، تو اس ابھی فیصلہ بھی نہیں ہوا تھا، تو مسجد اقصی جو ہمارا قبلہ اول ہے اس کو یہودیوں نے آگ لگا دی۔ مسجد اقصی کو کیا کر دیا یہودیوں نے؟ آگ لگا دی۔ اس کے بعد سب مسلمان اس چیز پر غور کرنا شروع ہو گئے کہ ہمارے پاس ایک ایسا پلیٹ فارم ضرور ہو جس پر ہم اپنے مسلمان کے مسائل کو بیان کر سکیں، ان کے حل کے لیے کچھ نہ کوئی بندوبست ضرور کر سکیں۔ اب پھر دوبارہ اثر نو جب اس کا قیام عمل میں آیا تو اس کے بعد اس کا پہلا اجلاس 1969 میں ہوا۔ اس ممالک اردن، اس میں مراکش کے شہر رباط میں 1969 میں جو اجلاس ہوا تھا وہ مراکش کے شہر رباط میں شاہ محمد شاہ حسین جو مراکش کے صدر تھے ان کی سربراہی میں اجلاس ہوا، پہلا اجلاس تھا، اور اس میں 24 اسلامی ممالک نے شرکت کی۔ اس کے بعد 1969 اور دوسرا اجلاس 1974 یعنی 1974 میں پاکستان میں ہوا، پاکستان کے ہمارے اسی شہر لاہور میں۔ اس وقت ہمارے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو تھے، اور اس تنظیم کی جو حیثیت ہے دنیا کی باقی تنظیموں کے حوالے سے، وہ لاسٹ میں ہم اس کا ذکر ضرور کریں گے کہ یہ تنظیم سب سے پہلے بیٹا آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ سب سے بڑا اس ٹائم پہ جو ممبر ممالک کی تعداد جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن میں سب سے زیادہ یعنی اقوام متحدہ، اس کے بعد یہ مسلمانوں کی جو تنظیم ہے یہ دوسری بڑی تنظیم ہے۔ اس میں شرائط کیا ہے کہ صرف مسلمان ممالک ہی اس تنظیم کے ممبر بن سکتے ہیں۔ تو بیٹا یہ تو ہوا ہمارا آج کی پڑھائی جو ہم نے اپنے سبق کی، اس کا ہم نے جائزہ لیا، اس کے معنی کو بھی ہم نے دیکھا۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ کے کوئی مشکل لفظ یا معنی اتنے سبق میں سے ہیں تو آپ اس کا ضرور خیال رکھیے گا۔ اب میں آپ کو اسی سبق میں سے 10 مشکل ترین آپ کے گھر کے لیے جو کام آپ نے کرنا ہے وہ کام آپ کا ہے کہ آپ نے 10 مشکل الفاظ کے معنی کو لکھنا ہے۔ کتنے مشکل الفاظ کے معنی کو آپ نے تحریر کرنا ہے؟ 10 مشکل الفاظ کے معنی کو لکھنا ہے، اور اس میں سے آپ نے جو بھی جتنے 2 لفظ آتے ہیں جس میں، یا جیسے غم و غصہ اس کی اگزامپل ہے، بیت المقدس اس کی مثال ہے کہ یہ 2 حروف آپس میں، تو ان لفظوں کو آپ نے تلفظ کو بار بار آپ نے دیکھنا ہے اور ان کی املا بھی آپ نے کرنی ہے۔ 5 اس میں غم و غصے، بیت المقدس، غیر معمولی سانحہ، اس کے علاوہ سربراہان مملکت کے نام ہیں، اور کچھ آپ دیکھ سکتے ہو کہ آپ کو اس سبق میں اور کون سا ایسا لفظ ہے جس کی املا آپ کو مشکل لگی ہے، آپ نے اس کو لکھ کر مشق کرنا ہے۔ امید ہے آج کا سبق آپ کو آسان، اب آپ کے لیے اس کی پڑھائی کے بعد جتنا ہم نے پڑھا ہے وہ سبق آپ کے لیے آسان ہو گیا ہوگا، لیکن اس کی مشق کرنا آپ کے لیے لازم ہے۔ جب تک آپ اس کی بیٹا مشق نہیں کریں گے، اس کی پڑھائی کے مفہوم کو اچھی طرح نہیں سمجھیں گے، اس میں جو مشکل چیزیں ہیں ان کو آپ نہیں دیکھیں گے، تب تک آپ اس کی ایکسرسائز، اس کی مشق نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا اپنی مشق خود کرنے کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے سبق کو ہم نے دیکھنا ہے، اس کو بار بار ہم نے پڑھنا ہے، اس میں جو بھی ہمیں مشکل چیزیں ہیں ان کی دہرائی کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، آج کا سبق ہمارا ختم ہوا۔ اللہ حافظ۔